वेलकम बैक बहनों और भाइयों, एक दफ़ा फिर नई एपिसोड के साथ आपका दोस्त फजल वदूद हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप जहाँ पे भी हैं, देख रहे या सुन रहे, खैरियत से होंगे। सबको वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी मैं पेश कर सका आपको पसंद आया होगा, आपको यूज़फुल लगा होगा। मुझे थैंक यू वेरी मच। मुझे काफ़ी जो है वो इंक्वायरीज़ इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं और वक्तन फ़वक्तन इन प्रोग्राम्स में मैं उनको एड्रेस भी करता रहूँगा। जो मुझे टेक्स्ट या ईमेल के थ्रू कोई अपना पैगाम भेजता है क्वेश्चन के साथ, उसको बहरहाल फ़ौरन मैं जवाब दे रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह कमिंग एपिसोड्स में उनको कवर भी करता रहूँगा। और अगर कोई चीज़ अर्जेंट है तो वो भी इंशाल्लाह साथ ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर याद हो तो लास्ट प्रोग्राम में हमने एक सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि प्रोग्राम का पर्पज़ एजुकेट करना है। ओवरऑल फिनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे थे जब लास्ट टाइम प्रोग्राम में हम, कि ओवरऑल फिनेंशियल प्लानिंग क्या है, और मैंने फिनेंशियल प्लानिंग पिरामिड आपसे शेयर की थी। अभी भी आपको दोबारा ये नज़र आएगी। ओवरऑल ये ज़िंदगी के इस लंबे सफ़र में जहाँ हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे कि जनाब जब आपका फिनेंशियल जो है ना वेदर अच्छा हो तो ज़िंदगी के सारे वेदर बेहतर हो जाया करते हैं। और अगर ज़िंदगी नाम ही चैलेंजेस का है, और जैसे भी कोई चैलेंज ज़िंदगी में आता है, अगर आप फिनेंशियली और उसकी प्लानिंग कर चुके हुए हों तो अल्लाह के करम से अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, और उसको इस्तेमाल करते हुए अगर प्लानिंग थोड़ी सी पहले कर ली जाए तो वो मुश्किल उतनी मुश्किल नहीं रहती जितनी वो एक्चुअली होती है। और जब हम थोड़े से अनप्रिपेयर्ड होते हैं तो यकीनी तौर पे वो कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सिचुएशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो इसके लिए फ़िनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक ज़रूरी पार्ट है। हर कोई फ़िनेंशियल प्लानिंग करता है, ऐसा नहीं है। सबको पता है कि हमने बिल भी देने हैं, बच्चे भी पढ़ाने हैं। एक नए मुल्क में जब हम लोग आए हैं तो यकीनी तौर पे जो बहुत बड़ा कॉमन मैं कहूँगा पर्पस था माइग्रेट करने का, रिगार्डलेस आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से भी आए हैं। सिंस ये प्रोग्राम हम उर्दू, हिंदी और इस लैंग्वेज में कर रहे हैं तो इसलिए मैं एड्रेस अपने साउथ एशियन कम्युनिटी को, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और इन सब बहन भाइयों को कर रहा हूँ। लेकिन द पॉइंट इज़ दिस, हूएवर इज़ वाचिंग, ये एक कॉमन रीज़न है कि अपने फिनेंशियल बेटर फ्यूचर के लिए, अपने और अपने प्यारों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और अपनी अकल के मुताबिक हम अच्छे फ़ैसले करने की कोशिश करते हैं। मेरा पर्पज़ इस प्रोग्राम के थ्रू आपको सपोर्ट करना है एज़ ए प्रोफेशनल। हर बंदे को पता है कि जी सेहत के लिए एहतियात करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स आर अवेलेबल टू फर्दर हेल्प यू टू बी एबल टू गेट हेल्दियर इवन। और इसी तरह आपको पता है हर बंदा अपनी अकल और अपनी समझ के मुताबिक प्लान करता है अपने फिनेंशियल फ्यूचर का। लेकिन अगर उसके साथ एक फिनेंशियल प्लानर का साथ हो जाए तो आई बिलीव वो एक सोने पे सुहागे वाली बात होती है। तो इसीलिए हम लोग फिनेंशियल प्लानिंग की और फिनेंशियल प्लानर प्लानिंग पिरामिड आपसे डिस्कस कर रहे थे, और अभी काफ़ी आइंदा प्रोग्राम्स में उसको डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है, और मैं हूँ आपका दोस्त फजल वदूद। मेरा नंबर है 9056075000। कोई भी क्वेश्चन related to finances, please feel free to give me a call. पूछिए। आइडिया यही है कि कम्युनिटी में अपने बहन भाइयों, दोस्तों, अपने क्लाइंट्स, उनको बेहतर गाइड किया जाए।
27 سال اس کام میں ہو گئے، لیکن علم ایسی چیز ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں. جو چیز مجھے خود پتہ نہیں ہوگی میں اس کی ریسرچ کر کے یا اور اچھے پروفیشنلز ان کے ساتھ مل کے آپ کو ڈیفینیٹلی اس پہ گائیڈ کر سکوں گا. آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو ایک اوتھینٹک، ایک بالکل پروفیشنلی صحیح صلاح، ایک مشورہ آپ کو دیا جائے، کیونکہ ایسا مشورہ جو کل آپ کے کام آئے. یہ بہرحال آئی ایم اے فائنینشیل پلانر، یہ میری انکم کا ذریعہ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ انکم اس طرح آنی چاہیے کہ وہ اس فیملی کے لیے ایک اچھے مشورے کی صورت میں ان کے فائدے کی بات ہو. تھوڑا سا اس میں اسپرچول پارٹ بھی آ جاتا ہے کہ اچھا مشورہ دینا یہ لازمی ہے کہ ہم سب اپنے ایک دوسرے کو دیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کود کے مشورہ دیتا ہے. اس مشورے سے بچنا چاہیے. نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے. کوشش کریں کہ مشورہ جس فیلڈ کا بھی ہو اس بندے سے پوچھیں کہ تمہارا ایکسپیرینس کیا ہے، نالج کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی سرچ کریں، پھر اس سے کانٹیکٹ کریں. بہرحال آج جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا ٹاپک ہم وہی اس پیرامڈ میں لاسٹ ٹائم ہم نے پہلا سٹیپ جو تھا ہم نے سیکھا کہ وہ ہے جناب انکنٹرولبل ایونٹ، اور اس میں ہم نے پری میچور ڈیتھ کی بات کی، اس کے امپیکٹس کی بات کی کہ اگر وہ ہوتا ہے تو صاحب آپ ایک محنت کر کے آپ اپنے بچوں کے لیے چھت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. زندگی اگر دھوکہ دے جائے تو اس صورتحال میں آپ کی مارگیج کیا، آپ کی فیملی، آپ کا بچے آپ کی بنائی ہوئی چھت کو سنبھال سکیں گے؟ مارگیج اگر ہے تو یہ ایک تھریٹ ہے، اس کا کیا آپ کے پاس بندوبست ہے؟ کیا آپ اتنا پیسہ چھوڑ پائے ہیں کہ آپ تو چلے گئے 8-10 سال آپ کی وائف، آپ کے بچے اپنے آپ کو، ان کو اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں؟ شاید 1 منٹ کے لیے انسان سوچ رہا ہو کہ یہ تو انشورنس کی بات ہے، اس میں ویلتھ ٹاک کدھر سے آئی؟ تو بات یہ ہے کہ ویلتھ ٹاک از اے اوور آل آئیڈیا کہ جس میں آپ کیسے اس سے جنریٹ کریں، اور اس سفر میں جو ڈفرینٹ رسک آتے ہیں ان کو کیسے مٹیگیٹ یا ان کے لیے کیسے بندوبست کریں تاکہ آپ کی ویلتھ پلاننگ اور آپ کی جو ویلتھ ایکیومولیشن کا پروسیس ہے وہ رسک فری چلتا چلا جائے. تو یہ بات ہو گئی. آج اسی انکنٹرولبل ایونٹس میں پری میچور ڈیتھ سے آگے بڑھتے ہوئے اب بات کر لیتے ہیں کریٹیکل النس کی اور ڈسیبلٹیز کی. دیکھیں جس وقت لائف ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو بیماریاں کہاں ہمارے کنٹرول میں ہیں صاحب. یا ڈسیبلٹی کا جو ہے، ہم کوئی بھی ڈسیبل نہیں ہونا چاہتے، مگر ایکسیڈنٹس ڈو ہیپن. اور اگر میں تھوڑی سی اس کے وہ سٹیٹس کی بات کروں تو میرے پاس، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئی بین انڈر رائٹر فار ویری لانگ ٹائم، تو میرے پاس ایکچول ڈیٹا، اس کے اوپر ایکسیس، سنی سنائی بات نہیں، ایکچول جو نمبرز ہیں وہ موجود ہیں. انشورنس انڈسٹری سے کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے سال میں، کتنے لوگ بیمار ہوئے، فوت ہوئے، ڈیتھ ہوئی، یہ سارا کچھ. تو میں آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی، بلکہ میں چھوٹا سا یہاں پاز اگر لوں اور آپ سے یہ کویسچن پوچھوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک 30 ایئرز اولڈ جو کہ کیریئر سٹارٹ کرتا ہے، اس ایج سے لے کے اپ ٹو دا ایج آف 65 جو کہ تقریباً گولڈن ایج سمجھی جاتی ہے کہ جہاں پہ گولڈن نمبر، جہاں پہ ریٹائر ہونا ہے، اس کے دوران میں کتنے لوگ بیمار پڑ سکتے ہیں یا ان کو ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے؟ میرا کویسچن یہ ہے کہ
10 میں سے کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ بیمار ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں اور یا وہ ڈسیبل ہوتے ہیں؟ 10 میں سے کتنے لوگ آپ کے خیال میں؟ تھوڑا سا سوچئے. میں کون ہوں؟ میں ہوں فضل ودود، انشور پرو فائنینشیل سروسز سے. باتیں چل رہی ہیں ہمارے اپنے پروگرام میں ویلتھ ٹاک میں، اور آج کا ٹاپک ہے ڈسیبلٹی اینڈ کریٹیکل ایلنس. تو میرا خیال ہے آپ نے سوچ لیا ہوگا نمبر کہ 10 میں سے کتنے لوگ 65 کی ایج تک پہنچتے پہنچتے بیمار ہوں گے یا ڈسیبل ہوں گے. اب میں آپ کو ایکچول نمبرز بتاتا ہوں. تازہ ترین نمبر ہیں یہ 2019-2020 کے، بیسکلی 2019 کے مور اپروپریٹلی سینگ. اس کے مطابق 10 میں سے 8 لوگ، 8 out of 10 going to be either sick, critically sick. میں کسی فلو کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ہارٹ اٹیک، سٹروک، کینسر، بلائنڈنس، الزائمر، کڈنی فیلئر. 30-32 کی یہ لسٹ ہے صاحب. اس کنڈیشنز میں سے کچھ ہونے کی یا ڈسیبل ہونے کی. آپ جاب پہ گئے، ونٹر سیزن ہے، کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ڈسیبلٹی کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں. کام پہ چوٹ لگ گئی. تو 8 لوگ 10 میں سے ڈسیبل ہوتے ہیں بیفور ریچنگ دا ایج 65. آج میں نے آپ سے جو ہے یہ ڈسیبلٹی اور کریٹیکل ایلنس کی تو جو بات کرنی ہی کرنی ہے، ایک ریئل سنیریو، ایک ریئل سچویشن، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا. آپ یقین کیجئے یہ کل میرے ساتھ ہوا. کل میرے آفس میں ایک صاحب آئے اور کیا بات چیت ہوئی، کیا وہ سلسلہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن بات ہو رہی تھی کریٹیکل ایلنس اینڈ ڈسیبلٹی کی. تو اگر کینیڈا کے سٹیٹس کے مطابق ایک شخص جو کہ سم ویئر بٹوین ایج 30 to 65 اس کا ورکنگ لائف سپین ہے، تو اس 30 سے 35 سال کے ٹائم میں جو یہاں ایوریج انکم ہے، ہر ایک کی انکم ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایوریج انکم کی بیس پہ اس کا انکم ارننگ پوٹینشل 30 سے 35 سال میں 2 ملین سے لے کے 4 ملین تک ہے. تو جس وقت ایک بندہ ڈسیبل یا کریٹیکلی ill ہوتا ہے تو ڈو دا میتھ، کتنا اس کو انکم فائنینشیل ڈیمیج ہو سکتا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے when we come back from the break. Stay with me. I am your friend, your brother, Fazal Wadud from Insure Pro, and I am presenting right now a program, Wealth Talk. Stay tuned. I'll be right back. Welcome back. Your friend, brother Fazal Wadud is here. ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کریٹیکل ایلنس اینڈ ڈسیبلٹی کی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 8 میں سے 10 لوگ بیفور ریچنگ دا ایج 65 ایدر وہ ڈسیبل ہوں گے یا کریٹیکلی ill ہوں گے. کریٹیکل ایلنس کیا ہے یہ ابھی ہم جانتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو میں ابھی بتا رہا تھا کہ جو ایوریج انکم کینیڈا میں ہے، کسی کی انکم زیادہ کسی کی کم، میں ایوریج کی بات کروں تو ایک گرون اپ پرسن سے ایج 30 سے 65 تک اگر کام کرتا ہے تو اس کا انکم پوٹینشل ہے بٹوین 2 ملین ٹو 4 ملین. اب اگر وہ مان لیجئے ایج 35 پہ ڈسیبل ہو جاتا ہے، ابھی میں ڈسیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 1.5 سے لے کے
2.5 ملین تک انکم کا لاس ہونے کے پورے چانسز ہیں. اچھا، ایک چیز اور جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، یہ کل کا واقعہ، انسیڈنٹس فرام یسٹرڈے. میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب، ہمارے پاس فل فلیج اکاؤنٹنگ ٹیم ہے، یہ ٹیکس سیزن ہے، تو جو میرے کالیگ ہیں، ہی از اکاؤنٹنٹ، ویری بزی پریکٹس، تو وہ میرے پاس آئے تو کہتے یہ ایک صاحب ہیں، میں ان سے ملوانا چاہ رہا ہوں، اور ہی ہیز بیکم اے ڈسیبلڈ. تو انہوں نے جو رجسٹرڈ ڈسیبلٹی پلان ہے اس کے بارے میں، اور RRSP، ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے انہیں گائیڈنس چاہیے. وہ شخص جب میرے سامنے آ کے بیٹھا تو مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگا اسے پہچاننے میں یا اس کو مجھے پہچاننے میں. میں اس وقت پوری آنیسٹی کے ساتھ یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ناٹ اے سیلز پچ کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح کنونس کروں، لیکن خدا جانتا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد ود آل سنسیرٹی اپنے بہن بھائیوں کو شیئر کرنا ہے وہ باتیں جو ان کے کام آ سکیں. تو وہ شخص کون تھا؟ وہ تھا جس نے میرے ساتھ بچپن گزارا، فرام اے ویری ویل آف فیملی. ایک وقت میں اس کی فیملی سپورٹس کے جو ٹریک سوٹس اینڈ ویئر اور ویئرنگ ہیں جو بھی ہے وہ اس میں دے ور دا لیڈنگ برانڈ ایکسپورٹرس. بہت اچھا بچپن، گڈ لکنگ مین میرے سامنے اسٹک پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. آف مائی ایج آف کورس، آئی ایم 53. میری ایج کا بندہ اب مجھے اپنی سٹوری بتا رہا ہے کہ 10 سال پہلے ایٹ دا ایج آف 42-43 اس کو سب سٹروک ہوتا ہے. کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے، سلم ٹرم گڈ لکنگ گائے، ایج 42، سٹروک ہوا. ہی واز ایٹ اے ویری ویری گڈ جاب، فارماسیوٹیکل فارمیسی بزنس سے اس کا تعلق. واٹ اے شیم، انفارچونیٹ سنیریو، فارماسیوٹیکل سے ہوتے ہوئے جانتے ہوئے ڈڈ ناٹ ہیو اینی کریٹیکل illness or anything. Ended up selling his home, renting now. بہرحال 2-3 سال میں ریکور کرتا ہے اپنے کیریئر کو، پھر شروع کرتا ہے کسی طرح زندگی پھر اپنے ٹریک پہ آتی ہے. لون آ گئے ہوئے ہیں، گھر بک گیا ہوا ہے، لیکن یہ شخص کوشش کر رہا ہے. تو صاحب 3 سال پہلے ہی گاٹ ریئر اینڈڈ، اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اس کا سپائن، اس کی نیک، لوور بیک، لیفٹ شولڈر اتنی بری طرح سے ڈیمیج ہوئے ہیں کہ وہ شخص اس وقت پراپرلی کھڑا بھی ہو نہیں پاتا. مجھے بتا رہا تھا کہ 11 اسپیشلسٹ ہیں جس کے ساتھ اسے ملنا پڑتا ہے. 20-22 ٹیبلٹس اے ڈے وہ لے رہا ہے شخص. میں I'm sorry اگر I'm getting emotional even while recalling all that because کل وہ گیا ہے اور سارا دن میرا اللہ سے اپنے سے توبہ کرتے گزرا، اور میں صبح 3 بجے کا جاگ رہا ہوں. اور with all sincerity میں اس بات کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ صاحب آپ اپنے پسند کے جس سے آپ کا دل کرے فائنینشیل ایڈوائزر کے پاس جائیں، اپنے لیے کریٹیکل illness اور ڈسیبلٹی کا بندوبست کریں. یہی میں اپنی اس میسج کی سنسیرٹی میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پروموٹ مائی کمپنی اور مائی سروسز. میں کہہ رہا ہوں
جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے انشورنس فینینشیل پلانر ایڈوائزر، گو گیٹ اٹ فرام ہیم، لیکن ضرور لیجیے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کل سے آج تک کتنی تکلیف میں ہوں اس کی یہ سنیریو دیکھتے ہوئے اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کریٹیکل ایلنس شاید بڑی ایکسپینسو ہوگی. تو پہلے میں بتاؤں کہ کریٹیکل ایلنس ہے کیا. کریٹیکل ایلنس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے، اکثر غلط فہمی ہے کہ او ہپ آپ کا ٹریٹمنٹ کر دے گا. جی فکر کی کوئی بات نہیں، ٹریٹمنٹ تو وہ کر دیں گے، مگر جو آپ کے گھر کے بلز ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھر کو آلٹر کرنا پڑے. کریٹیکل النس یا ڈسیبلٹی کی وجہ سے آپ کو ویل چیئر کی ضرورت پڑے، بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں. یہ جو کریٹیکل النس والا پارٹ ہے، کریٹیکل النس آپ کو ایک ٹیکس فری منی دیتی ہے تاکہ ایک بندہ جو بیماری کی حالت میں ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو فینینشیل سٹریس نہ آئے. ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا، ایکچول نمبرز بتا رہے ہیں کہ کینیڈا میں 10 میں سے 8 لوگ یا کریٹیکلی ال ہوں گے یا ڈسیبل. ابھی میں نے یہ ذاتی کل کا، ابھی اس بات کو 24 گھنٹے نہیں گزرے، 11:30 بجے وہ آیا تھا میرے آفس میں اور میں اب یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، یو نیور نو. اگر اتنے اسٹرانگ نمبرز ہیں تو کیوں نہ ہم کریٹیکل ایلنس لیں اپنے لیے تاکہ اپنے آپ کو ریکور کر سکیں، ہمارا گھر نہ بکے، ہمیں قرضہ نہ پڑے، ہماری کوئی ریٹائرمنٹ پلاننگ کوئی بچت کی ہوئی تھی اس میں سے پیسہ نہ نکالنا پڑے. اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کریٹیکل ایلنس بہت مہنگی ہے. میں 1-2 نمبر آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں. مان لیجئے ایک 35 ایئرز اولڈ کا مین آف 35 ایئرز اولڈ 100,000 کی کریٹیکل ایلنس لیتا ہے تو وہ $30-32 a month کی ہے. اور اگر اس کو کوئی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو $1,00,000 اس کو ٹیکس فری مل جاتا ہے. گھر کے خرچے چلتے رہتے ہیں، وہ سٹریس فری اپنے آپ کو ریکور کر سکتا ہے. اچھا، اسی طرح اگر میں بات کروں ڈسیبلٹی کی تو مثال لیتے ہیں ڈرائیور اگر ٹرک ڈرائیورز ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، 24 آور کی اگر اسے کوریج دی جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب آپ کو $3,200 $3,200 ماہوار 5 سال تک ملتا رہے گا، تو اس کی ساری جو کاسٹ ہے وہ ایک $60 کے قریب ہے. تو اگر آپ یہ میتھ کریں تو یہ اتنا مہنگا نہیں ہے. ایک پیٹرول ٹینک کا منتھ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم فالتو بھرتے ہیں تو ہماری ڈسیبلٹی کور ہو جاتی ہے. اگر ہم $30-40 $50 مہینہ کریٹیکل ایلنس کے لیے نکال لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو سیکیور کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل جو میں نے دیکھا ہے، میں اس کے بعد یہ ضروری سمجھا کہ آج کے پروگرام میں یہ آپ کو ریئل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں. اس کے بارے میں کوئی بھی کویسچن ہے مجھے کال کیجئے، اپنے فینینشیل پلانر سے بات کیجئے. مجھے کال کرنے کی صورت میں ہوں فضل ودود، انشور پرو فینینشیل سروسز سے میرا تعلق ہے. میرا فون نمبر ہے 905-607-5000 905-607-5000. یہ اسکرین پہ بھی ابھی نظر آ رہا ہوگا. گیو می اے شاؤٹ، پتہ کیجئے آپ کی آپشنز کیا ہیں. یقین کیجئے یہ اتنی مہنگی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس یا کریٹیکل اور ڈسیبلٹی پیسے سے خریدی جاتی ہے. میں ہمیشہ کریکٹ کرتا ہوں، یہ ہیلتھ کے ساتھ خریدی جاتی ہے.
آج ہیلتھ اچھی ہے تو یہ بہت سستی ہے، ہیلتھ گڑبڑ ہو گئی تو یہ دیٹ ول بیکم ویری ایکسپینسو. اور پتہ کیجئے ہم لوگ آلویز اویلیبل ہیں، جسٹ ون فون کال اوے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. حاضر ہوں گے نئے ٹاپک نئے پروگرام کے ساتھ نیکسٹ ٹیوزڈے. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے.